बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी, बैनुल-अक़वामी तिब्बी कॉलेज। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। आप देखते हैं कि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें बुखार की बीमारी जो है वो सर फहरिस्त होती है। और आप देखें कि इसमें मच्छरों की अफजाइश भी बहुत ज़्यादा होती है और मच्छरों की अफजाइश होने की वजह से मलेरिया, डेंगू और इस किस्म के बुखार भी जो हैं वो जन्म लेते हैं। अब ये बुखार क्यों होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे और ख़ासकर हम बच्चों के बारे में इसमें जानेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मेयार जो होता है आम बंदे से कम होता है, इसलिए बच्चे इसमें जल्दी शिकार हो जाते हैं। अमूमन माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और लेके उनको डॉक्टरों के पास भागते हैं। आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि उनका बेहतरीन तिब्बी इलाज कैसे मौजूद है, आपके किचन के अंदर ही आपका इलाज मौजूद है। ये सब बातें आज हम आप इस प्रोग्राम में जानेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारे पास जो यहाँ माहिरीन मौजूद हैं, मैं आपका उनसे तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे पास जो पहले मेहमान बैठे हैं वो अपना PhD तबीब हैं और हमायत इस्लाम तिबिया कारी लाहौर के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए हैं। अभी नई उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब। रहीम यार खान से इनका ताल्लुक़ है। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। उनके साथ जो दूसरी मेहमान हैं बहुत ही काबिल तबीबा हैं और बच्चों के अमराज में बहुत ज़्यादा महारत रखती हैं, ख़वातीन के अमराज में बहुत ज़्यादा महारत रखती हैं। तबीबा होने के साथ साथ जो है वो होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं, आकोपेंचरिस्ट भी हैं और हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं तबीबा सैयदा शुमाइला मोहसिन साहिबा। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम। तो डॉक्टर अमजद चिश्ती साहब, आप अपना हमारे नाजरीन को ख़ुद भी थोड़ा सा तारुफ़ करवाएं। और सबसे पहले तो आपको हमायत इस्लाम तिबिया कारी लाहौर का प्रिंसिपल बनने पे पहले तो मुबारकबाद और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। तो हमारे नाजरीन को आप अपना कुछ मुख्तसर सा अपना तारुफ़ भी करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। डॉक्टर हकीम मोहम्मद अमजद चिश्ती, BMS इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया 2010 में। उसके बाद MPhil हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची से 2014 में कंप्लीट किया और 2021 में PhD इन ईस्टर्न मेडिसिन में कंप्लीट की। उसके साथ साथ मैं वहाँ पे हमदर्द यूनिवर्सिटी में एज ए मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुका हूँ। और इससे पहले मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा था और रिसेंटली मैं एज ए प्रिंसिपल हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज ज्वाइन कर चुका हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आपने माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। तो नाज़रीन, सवालात का सिलसिला हम बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल हम करेंगे डॉक्टर साहब से ही कि डॉक्टर साहब, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि बुखार के मरीज़ बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और अचानक बैठे बैठे बंदा जो है ना वो बैठा हुआ है तो उसको जनाब पसीने आते हैं और जिस्म दर्द करता है, बुखार की कैफियत बन जाती है। ये क्यों होता है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, जो जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है उसमें नमी बढ़ जाती है। जी। ठीक है, नमी बढ़ जाती है तो दर्जा हरारत में भी नमी आ जाती है। उसके साथ साथ आप देखें कि जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है। उससे क्या होता है कि मच्छरों की अफजाइश बढ़ जाती है। जैसे ही अब मच्छरों की अफजाइश बढ़ जाती है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, जैसा कि डेंगू और मलेरिया। और दूसरा पॉइंट ये है कि आलूदा पानी, जगह जगह आलूदा पानी खड़ा होता है और साथ साथ गैर महफूज खुराक। ठीक है, खुराक इस मौसम में ख़ास तौर पे जब बाहर के जो स्पेशली जो बारबेक्यूज, फास्ट फूड या इस तरह की चीज़ें खाने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं और उसकी वजह से जो बुखार होता है वो टाइफाइड होता है। तो इसी तरह वायरल इन्फेक्शंस, क्योंकि नमी होती है तो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल इन्फेक्शंस। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है बुखार बरसात के मौसम में बुखार हो सकता है, हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए ना, जैसे बताया आपने कि बुखार का सारा
فاسٹ فوڈ وغیرہ آپ دیکھیں کہ وہ نا جب میں ایک چیز دیکھ رہا تھا میرا گزر ہوا ایک جگہ سے تو وہاں پہ نا برگر تیار ہو رہے تھے. اب اس نے کیا کیا برگر کے اندر نا وہ جو سلاد کا پتہ نہیں ہوتا وہ جو خوبصورتی کے لیے گرین پتے رکھتے وہ رکھا اور وہ نہایت ہی باسی بالکل اور عجیب کالا سا پڑا ہوا اور وہ اس نے رکھ کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا لوازمات لگا کے مختلف اور جیمز اور وہ سارے کنٹامینیٹڈ فوڈ اور وہ میں نے کہا یار یہ اندر جا کے کیا آپ کی جو ہے معدے کا اور آپ کی گٹ ہیلتھ کو کیسا متاثر کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے. اچھا طبیبہ سیدہ شمائلہ محسن صاحبہ آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم کن علامات سے اندازہ لگاتے ہیں کہ مریض کو بخار ہو گیا اور آگے چل کے مسائل کیسے یہ خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ علامات کیا ہیں. جب ہمیں بخار ہوتا ہے پہلے پتہ چلتا ہے کہ باڈی ٹیمپریچر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیمپریچر نارمل ٹیمپریچر سے تھوڑا اپ چلا گیا ہے. لیکن اگر 100 سے اپ ہے 102 اگر 24 آورز رہ رہا ہے تو ہمارے لیے فکر کی بات ہے. اسے فوراً ڈاکٹر سے پیشنٹ کو رجوع کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور جب ہم رجوع کریں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ٹیمپریچر ہے یہ کس قسم کا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے وائرل بھی ہو سکتا ہے اس میں ڈینگی بھی ہو سکتا ہے ملیریا بھی ہو سکتا ہے ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اور ان کی الگ الگ قسمیں ہیں الگ الگ ریزنز ہیں کہ جسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کا بخار ہے اور کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمیں وائرل انفیکشن ہے وائرل بخار ہے تو اس میں ہمیں نزلہ زکام ہوگا تھوڑا سا گلا خراب کچھ بھی پیشنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور یہ نارملی ہی 3 to 5 days میں کور کر جاتا ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. تو اگر ملیریا یا ٹائیفائڈ ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں دیکھیں آلودہ پانی جیسے آپ نے کہا مچھروں کا ہے. بالکل صحیح. ڈینگی کے سمٹمز ہیں جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ڈینگی کی وجہ سے جسم بہت زیادہ ٹوٹتا پین اور بہت زیادہ پیشنٹ کے اندر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ آئس کی بیک سائڈ سے جیسے کوئی کھینچ رہا ہے پورا جسم. اکثر کہتے ہیں نا یہ جسم کمر توڑ بخار ہوتا ہے کہ آپ کی پوری باڈی جوڑ آپ کا دکھتا ہے. اچھا اس میں بنیادی فرق کیا اس میں ہم کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیں مچھروں کا تعلق تو دونوں سے ہے. ملیریا میں بھی مچھر ہے اور ڈینگی میں بھی مچھر ہے کاٹتے دونوں میں مچھر ہے. نہیں ان دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ذرا بنیادی فرق ہمارے اور کیا اس میں ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر ڈینگی ہے تو یہ سمٹم ہے جو میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. ملیریا ہے تو اس میں ٹھنڈ لگے گی شیورنگ کپ کپی ہوگی پیشنٹ کو. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے انفلوئنزا مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مچھر ڈے میں نہیں موسٹلی رات میں ہی کاٹتا ہے. اچھا. تو ان دونوں کا یہ فرق ہے جو ڈینگی مچھر ہے وہ الگ ہے انفلوئنزا الگ ہے اور وہ رات میں ہی کاٹتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ ایک سے دوسرے کو ٹریول ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں ملیریا اور ڈینگی کے یہ علامات ہیں. اس میں پسینہ بھی آتا ہے. اب جو ڈینگی کا ٹیمپریچر ہے اس میں ایسی علامات نہیں ہوتی. اس میں بہت کمزوری ہوتی ہے پیشنٹ کو. اس میں کوئی ٹھنڈ کی شکایت نہیں ہے کوئی شیورنگ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں الٹی موشن وومٹنگ اس طرح کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح بالکل صحیح. یہ ہے. اور ٹائیفائڈ جو ہے وہ ہمارا پورا ویک رہتا ہے اور سلو ٹھیک ہے. اس میں ٹیمپریچر اس کے اوپر ہم آگے آپ سے اس کے اوپر باقاعدہ میں سوال کروں گا. ڈاکٹر صاحب جیسے انہوں نے بتایا ڈینگی کے حوالے سے تو ڈینگی میں جو مین واضح علامات ایسی ہوتی ہے کہ مریض کا جسم ٹوٹتا ہے اس کا سر میں بھی درد رہتا ہے. اس کیفیت کے اندر ظاہر ہے وہ کھا پی تو کچھ سکتا نہیں تو امیونٹی لیول بھی اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس پہ مریض کو کیسے ریکور کرنے کے لیے ہم کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے ہمیں؟ دیکھیں بخار میں سب سے پہلے تو آپ نرم اور ہلکی غذا دیں. ٹھیک ہے. اور اپنی جو ہائیڈریشن ہے یعنی کہ لیکوڈس مناسب ORS اسی طرح کا اور فریش فروٹ کے جوسز وغیرہ وہ استعمال کروائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ جو ہے نا ڈینگی کی جو سمٹمز ہیں یہ ریکور ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈینگی جیسے کہ میڈم نے کہا ہے کہ اس کی علامات میں ایک اور تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں گا کہ اس میں خارش اور ریشز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خارش کے اس طرح کے جو ہے نا سویر قسم کے اور جوڑوں میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے ڈینگی کے اندر نا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے نا یعنی جوڑ دکھتا ہے اس کے اندر. بالکل بالکل. اور ویکنس بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اور متلی وغیرہ کی شکایت بھی ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم جو ہے نا مناسب جو ہے تازہ پھل اور تازہ سبزیاں, سوپ اسپیشلی خاص طور پہ سوپ استعمال کروائیں تو اس سے ہم ریکور ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور بیچ میں اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے انار ہے, اس کے علاوہ وائٹ انار جو ہوتا ہے اسپیشلی, انار کے علاوہ ایک وہ پھل ہے سیب اور پپیتا. پپیتے کے جو پتے ہیں نا اس کے پینے سے نا جو پلیٹلیٹ لیول ہے نا وہ جو بڑھ جاتا ہے, ریکور ہوتا ہے. اور پپیتا کھلائیں بھی سی تو اس سے جو ہے نا یہ فیور جو ہے بہت زیادہ اس کا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کئی اطباء حضرات نے جو پپیتے کے پتے ہیں اس کا باقاعدہ انہوں نے سیرپ تک بنائے ہوئے ہیں, اس کی ارکیات بھی نکالے ہوئے ہیں, جس سے جو ہے وہ ڈینگی کے اندر بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے کہ وہ قبل اس کے کہ ایلوپیتھک ادویات کی طرف موو کریں تو اس سے جو ہے ان کو کافی زیادہ آسانی والا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ جیسے ملیریا میں انہوں نے ایک چیز بتائی ہے, ملیریا بخار کی, تو ملیریا بخار کے اندر جو ہے رات کے ٹائم بتایا جیسے کاٹتا ہے, یہ اس پہ ایک شیورنگ کا جو ہوتا ہے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. تو اس میں مریض کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرے, کیا اس میں غذا میں کیا کرے؟ جب شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کمبل یا اس طرح کا کوئی رضائی وغیرہ وہ اس کے پیشنٹ کے اوپر وہ اس کو کر دیں, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بخار جو ہے نا آہستہ آہستہ مطلب واپس آنا شروع ہو جاتا ہے, اسے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے جس سے بخار ٹھیک ہو جاتا ہے. اور غذا میں اس کو کیا دیں؟ لیکن میں اسی کی طرح ہوں, لیکن یہ نہیں کہ آپ کا بخار اتر گیا, ٹھیک ہے, بخار دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اکثر پیشنٹ یہ ہوتا ہے کہ شیورنگ ہو رہی اور انہوں نے وہ اوپر رضائی وغیرہ لے لی یا کوئی بلیکٹس یا اس طرح کا کچھ پہن لیا اور وہ جو ہے نا بیٹھ گئے ایک جگہ پہ, لیکن وہ جو ہے نا اپنی احتیاط نہیں کرتے, پھر دوبارہ وہ ان کو فیور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کنڈیشن میں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ سب سے پہلے ریسٹ کریں, ٹھیک ہے. کوئی بھی بخار ہے نا جب تک آپ ریسٹ نہیں کریں گے تو وہ بخار ٹھیک ہے, کیونکہ یہ حرارت ہے نا تو وہ ایکٹیویٹی کریں گے تو حرارت اور بڑھے گی. سب سے پہلے آپ ریسٹ کریں, مناسب نیند ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی غذا کی طرف اور لیکوڈس کا استعمال کریں, اور جو ہے نا میڈیسنز, سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی, ہمیشہ جو ہے نا کسی بھی معالج سے رجوع کر کے پراپر میڈیکیشن کرنی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ظاہر سیلف میڈیکیشن تو ویسے بھی انسان کو خراب ہی کرتی ہے. اچھا شمائلہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بچوں کے اندر جو ہے نا بخار کا جو عملہ جلدی ہو جاتا ہے, تو بعض اوقات بچوں کا 104 تک بخار چلا جاتا ہے جو ایک خطرناک ہاتھ کو چھوتا ہے. تو اس میں پہلی کام اس کے اندر کیا کرنا چاہیے ماں باپ کو کہ وہ پٹیاں کریں اس کو, بچے کو, کیونکہ سر کو بخار چڑھتا ہے, اس پہ بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹمپریچر 102 سے ابو چلا گیا ہے تو ہماری پریشانی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. ابھی پہلے بے شک ہمیں معالج کے پاس جانا چاہیے, لیکن اس کے جانے سے پہلے تک پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ پٹیاں کی جائیں, بچے کو اسٹیبل کیا جائے. دیکھیں کچھ نہ کچھ اویئرنیس پیرنٹس کو بھی ہوتی ہے, اور اسی حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ وائرل ہے, ڈینگی ہے یا ملیریا ہے, یہ اسی کیا سمٹمز ہیں. دیکھیں اگر شیورنگ ہے تو یہ ملیریا کی طرف جا رہا ہے, اگر شیورنگ نہیں ہے اور اگر ویکنیس ہی ہے تو اسی کنڈیشن ڈفرینٹ ہوگی. اگر ڈینگی ہے اس میں پلیٹلیٹس ایک دم گرتے ہیں. اگر ٹمپریچر 2 دن یا 3 دن رہ رہا ہے تو فوراً ٹیسٹ کروائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, کیونکہ دیکھیں وداؤٹ ٹیسٹ آپ جج نہیں کر سکتے کہ آپ کو کون سا ٹمپریچر ہے, بالکل چاہے بچوں میں ہو یا بڑوں میں. بالکل صحیح بات ہے, ٹیسٹ تو اس کا مسٹ ہے. بچوں کی امیونٹی ویک ہوتی ہے, ان کی کیئر زیادہ ہوتی ہے, اور اکثر بچے آپ کو پتہ ہے آج کل جو چیزیں ہیں ہماری بازار میں آئی ہوئی ہیں وہ کھا کے, اور وہ چٹپٹی چیزیں اور کینڈیز. اچھا وہ تو بڑے بچے تو کھاتے ہیں, جی چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو ان کے باپ خود جو ہوتے ہیں نا کندھے پہ اٹھا کے کبھی سلینٹی تو پاپڑ. تو آپ یہ دیکھیں کہ موسٹلی جو بچے زیادہ آتے ہیں نارملی وائرل انفیکشن کے ساتھ, اور ان کا جو ہے وہ گلا خراب ہوتا ہے. جو زیادہ بچے نارملی اگر کوئی ڈینگی یا کوئی اور ایشو نہیں ہے تو وائرل بہت زیادہ اس طرح کے اس میں بچے 5 سے 7 دن میں گلا خراب ہوتا ہے, اور آپ یہ کہہ لیں ان کی ہیلتھ ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتی ہے. چیسٹ کی کنجیشن بھی اس میں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے, رکاوٹ ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ ان کی مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, بچے کی ہیلتھ ایک دم ڈسٹرب ہو ظاہر سی بات. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کیئر کرنی چاہیے, بچوں کو بازاری چیزیں اس طرح کی نہیں دینی چاہیے, گھر کا بنا ہوا کھلائیں, صاف کھلائیں اور ہیلتھی ڈائٹ دیں.
دیکھیں اگر ہم بچوں کو شروع سے ہیلدی ڈائٹ نہیں دے رہے تو آگے جا کے ان کی کیا ہیلتھ ہوگی؟ بالکل ان کا ظاہر سی بات ہے وہ اچھے ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم یہ کیمیکل کھلا رہے ہیں. اس سے ہمارے بچوں کا پیٹ خراب رہتا ہے. بالکل صحیح. اور اس موسم میں پیٹ خراب جو ہے وہ زیادہ علامات بگڑ جانے میں کنڈیشن زیادہ خراب ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ بچوں میں تو بڑوں میں کسی میں بھی نہیں ہمیں ویٹ کرنا چاہیے, بچوں کا بالکل ویٹ نہ کریں. بالکل صحیح. فوری مالش سے رجوع کریں. بالکل صحیح. بہت اچھی آپ نے اس کو ڈیفائن کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے انہوں نے ساری یہ چیز بتا دی, ٹیسٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا, کون سے ہمیں ٹیسٹ جو ہے وہ کروانے ضروری ہوتے ہیں کہ جس سے ہمارے ڈائگنوز جو ہوتی جلدی ہو جائے؟ دیکھیں بخار کوئی بھی ہے نا تو اس میں بلڈ ٹیسٹ امپورٹنس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ملیریا میں ہم کرواتے ہیں ایم پی ملیریا پیراسائٹ ٹیسٹ, ٹھیک ہے. ٹائیفائڈ میں ہم کرواتے ہیں اس کا بلڈ کلچر. ویسے تو ہمیں اس کی سی بی سی کی رپورٹ میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو انفیکشن ہے, ٹھیک ہے. تو مزید اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ملیریا اور جیسا کہ ٹائیفائڈ اور ڈینگی کی بھی اسپیشل پھر کٹس آتی ہیں اور اس کی آئی جی جی اور آئی جی ایم جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس سے مزید کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ ڈیزیز ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک پراپر تشخیص کا بہت اچھا ایک سسٹم ہے کہ بچے ہوں بڑے ہوں وہ اپنا ایک پراپر میڈیکل ٹیسٹ کروائیں اور اس کے مطابق جو بھی ہے وہ مالج چوز کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ چوز کریں. اچھا طبیبہ شمائلہ, ٹائیفائڈ کا ذکر کر رہی لگی تھی, تو ٹائیفائڈ جو بخار ہوتا ہے یہ کیوں ہو جاتا ہے اور کیسے اس سے ہم بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹائیفائڈ بخار کی جو مین ریزن ہے گندگی. مثلا دیکھیں آلودہ پانی, ٹھیک ہے, آلودہ کھانا. اب برسات میں آپ دیکھیں کہ کھانا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. موسٹلی اکثر بازار سے دیکھیں, گھر میں تو پھر بھی ہم کیئر کر لیتے ہیں, صفائی کا ہاتھ دھونا خیال ہوتا ہے, لیکن آپ باہر سے کھانا لا رہے ہیں, کب سے بنا ہوا ہے آپ کے پاس آتے آتے, اور جب آپ نکالتے ہیں تو وہ آدھا خرابی کی طرف جا چکا ہوتا ہے. اور جب آپ نے اس کو انٹیک کر لیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر تو بیکٹیریا چلے گئے نا, تو اب انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا. تو مین جو ریزن ہے وہ آلودہ گندا پانی پینے کی وجہ سے ہے اور کھانے کی خرابی کی وجہ سے ٹائیفائڈ ہوتا ہے. اب ٹائیفائڈ میں ہوتا یہ اکثر پیشنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں ایشو ہے. جیسے کسی کو کانسٹیپیشن ہو جائے گی, کسی کو موشن سٹارٹ ہو جائیں گے, پیٹ میں درد ہوگا, ٹمپریچر بہت لائٹ ہوتا ہے. بہت سے جن کے امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے ایک دم انہیں فیل نہیں ہوتا کہ ہم ٹمپریچر کی فیلنگ میں ہیں. اب یہ ٹمپریچر ہلکا ہوتا ہے اور 1 ویک رہتا ہے کم سے کم. تو اگر یہ زیادہ چلا جائے, زیادہ ہو جائے تو یہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے. اور اس کے جو ججمنٹ ہے وہ آپ ٹیسٹ سے ہی کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سی بی سی کروائیں, کلچر کروائیں, تو ود آؤٹ ٹیسٹ آپ ڈائگنوز نہیں کر سکتے یہ کس چیز کا ٹمپریچر ہے. پھر دیکھیں اگر جب ڈائگنوز ہو جائے تو اس کے بعد اس کی ڈائٹ ہے, کیئر ہے, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. کیونکہ جب تک آپ اچھی غذا نہیں دیں گے پیشنٹ کیور نہیں کرے گا. اس میں امیونٹی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے. اس میں پلیٹلیٹ نہیں گرتے, پلیٹلیٹ ہمارے ڈینگی میں گرتے. بالکل صحیح ہے. لیکن ہماری باڈی کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے. امیونٹی لیول دیکھیں امیونٹی کم ہوگی تو ہمیں اچھی ڈائٹ بہت ضروری ہے. تو جب ہم اچھی ڈائٹ دیں گے تو پیشنٹ جلدی کیور ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب بعض ٹائیفائڈ کے جو بچوں میں جب ہوتا ہے خاص کر تو بچے وہ کوئی نہ کوئی اپنی نشانی چھوڑ کے جاتا ہے. بعض بچے ہوتے ہیں ان کے بال اڑ جاتے ہیں یا بال ہلکے ہو جاتے ہیں, یا بعض بچے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر افیکٹ کر جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں تھوڑا سا نا جیسے کہتے ہیں نا ٹیڑھا پن یا بہنگا پن جیسے کمپلیکیشنز اس طرح کی ہوتی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب تک آپ بیماری کو پراپر ٹھیک نہیں کریں گے تو کمپلیکیشنز آئیں گی, ٹھیک ہے. تو جیسا کہ میڈم نے بھی کہا کہ اویئرنیس ہونی چاہیے گھر پہ پیرنٹس کو. بالکل صحیح ہے. ہر بخار جو ہے وہ اس کا ریزن انفیکشن تو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر اویئرنیس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. جب اویئرنیس ہوگی, جو بچہ ہے جو جیسا کہ ڈائٹ ہے یا اس طرح کی باہر کی چیزیں نہیں لے گا تو وہ اس کو بخار نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. بخار اس میں ہم کیئر کرنی چاہیے بیسیکلی نا پیرنٹس کو. اگر بخار پھر بھی 1 ویک تک, کیونکہ ٹائیفائڈ اس کو ہم سلو یہ فیز میں, جیسا ابھی میڈم بھی کہہ رہی تھی کہ آفٹر 1 ویک پھر یہ جو ہے نا بڑھتا چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب یہ سویئر چلا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی کمپلیکیشنز آئیں گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور یہ کمپلیکیشنز جب آتی ہیں اللہ معاف کرے تو مریض کو ایک دفعہ سیزر جھٹکے پڑتے, بچوں میں جھٹکے دورے بے ہوشی ہو جاتی ہے, تو جو ہے یہ بہت ہی بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا جیسے یہ جھٹکوں کی انہوں نے بات کی ہے,
ٹھیک ہے. تو اس میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو سر پہ بخار چڑھتا ہے تو ان کو فٹس شروع ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں آپ دیکھیں جیسے پہلے بھی ہماری یہ بات ہوئی کہ اگر ٹمپریچر ہو تو ہمیں فوری کیا کرنا چاہیے, تو ہم نے کہا کہ پٹی کرنی چاہیے یا بچوں کو نہلا دینا چاہیے, سر پہ پانی ڈال دینا چاہیے. دیکھیں اس سے یہ ہے کہ ٹمپریچر نارمل اس میں آ جاتا ہے. اب کچھ پیرنٹس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, بخار بہت زیادہ ہائی چلا گیا ہے, تو وہ پیشنٹ کا جو کہتے ہیں نا دماغ پہ افیکٹ کر گیا یا آئس پہ افیکٹ کر گیا, کچھ بچوں کی آئس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرق آ جاتا ہے, تو وہ ریزن جو ہے وہ ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی 101 سے 102 پہ اسپیشلی بچوں کا جائے تو آپ گھر میں ویٹ نہیں کریں, فوری آپ ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں, کیونکہ جب آپ ویٹ کریں گے تو فٹس اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں وہ ہونے کا خطرہ ہے, اور جب یہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان بھی ہونے کے چانس ہوتے ہیں کہ وہ باڈی میں کسی بھی چیز پہ افیکٹ کر سکتا ہے. بالکل صحیح. تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے, بالکل صحیح, فوری معالج کو چیک کریں, معالج کو چیک کروانا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب کیا اس کا طبی علاج کیا ہم کریں گے ٹائیفائڈ کے حوالے سے؟ ٹائیفائڈ کے حوالے سے دیکھیں جو ہماری طب ہے نا اس میں 2-3 لائن آف ٹریٹمنٹ ہے, جیسے کہ علاج بالغذا, علاج بالدوا اور علاج بالتدبیر. ٹھیک ہے, علاج بالتدبیر ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اس میں مناسب جو ہے آپ پانی صاف استعمال کریں, اچھی غذا اور متوازن غذا کھائیں, ٹھیک ہے, پراپر ریسٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بالکل اگر آپ کو سویئر مطلب کوئی اس طرح کی فیلنگز ہو رہی ہیں تو پھر اپنے فوراً معالج سے رجوع کریں. بالکل صحیح. اچھا, اب علاج بال جو دوا ہے اس میں آپ بالکل سیلف میڈیکیشن نہیں کریں, پراپر معالج سے لیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں جو ہے عام طور پہ گلو بہت گھر میں لگی ہوتی ہے, ہر جگہ پہ لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو گلو اس کو لے لیں. ٹھیک ہے, تو یہ بخاروں میں ہر قسم کے بخار میں فائدہ مند ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابسنتین, ٹھیک ہے, ابسنتین بخار میں بہت زیادہ اچھا کام کرتا ہے. اور اس کے ساتھ کرنجوا, ٹھیک ہے, کرنجوا یہ بھی عام مل جاتا ہے, تو یہ بھی بخار میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری ہماری کرابادینی نسخہ جات استعمال کر سکتے ہیں, لیکن معالج کے مشورے کے مطابق. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. وقت ہوا بریک کا, تو خواتین و حضرات وقت ہوا بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں حمایت اسلام طبیہ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر امجد چشتی صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر سیدہ شمائلہ محسن صاحبہ. گفتگو ہو رہی ہے بخاروں کے بارے میں کہ برسات میں جو بخار ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, اور ملیریا کا ہم نے ذکر کیا, ڈینگی کا ذکر کیا, ٹائیفائڈ بخار کا ہم نے ذکر کیا. بچے اس میں بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. بچوں کے امراض جو بخار میں جو ان کو ساتھ علامات جو ہوتی ہیں وہ رونما ہوتی ہیں, اس کو ہم نے ذکر کیا. اب ہم بڑھتے ہیں اس کے علاج کی طرف اور اس کی احتیاطی تدابیر کی طرف, اور کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں, یہ اب ہم اپنے اس سیشن میں جانیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ جیسے بتا رہے تھے علاج اس کا, تو ایک کشتہ گو دنتی جو ہے, اول تو کشتے کا نام سن کے نا ہل جاتے ہیں سارے, ٹھیک ہے نا, تو کشتہ گو دنتی جو ہے یہ اینٹی بائیوٹک کے برابر کام کرتا ہے اور بڑی زبردست چیز ہے اور بے ضرر چیز ہے. اور یہ بخار جتنا مرضی پرانے سے پرانا ہو, جسے کہتے ہیں نا طبی زبان میں کوہنہ مزمن, ٹھیک ہے نا, کہ پرانے بخار, تو اس کے اندر بھی یہ بہترین اور لاجواب طریقے سے کام کرتا ہے. لیکن اس کی ایک مقررہ مقدار ہوتی ہے جس کو صرف ایک طبی معالج ہی سیٹ کر سکتا ہے. اس لیے خود سے کبھی اس کے وہ نام سن کے سیلف میڈیکیشن کی طرف مت جائیں. آپ اگر کسی ڈاکٹر سے اینٹی بائیوٹک بھی لے کر آتے ہیں یا کوئی بھی دوائی لاتے ہیں تو وہ بھی اس کی پرسکرپشن کے بغیر استعمال مت کریں, اس کے مشورے کے بغیر استعمال مت کریں. ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو کم ڈوز دینی ہو, آپ زیادہ لے لیں جو بجائے فائدے کے نقصان پہنچے. اسی طرح ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے, تو آپ اس کی مقدار سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے, اس کو اپنے معالجین سے ہی ڈسکس کرنا چاہیے. تو کشتہ گو دنتی کے بارے میں ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ بڑا بہترین ایک چیز ہے, اور اس کو کس طرح سے جو ہے ہم بخار میں استعمال کروا سکتے ہیں. جو ہے یہ بہترین ایک وہ ہے کرابدنی فارمولیشن ہے جو کہ
ہر قسم کے بخار میں یہ استعمال کرواتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا جو کشتہ جات جتنے بھی کشتہ جات ہوتے ہیں نا اس کی ایک مقدار ہوتی ہے. جی جی ٹھیک ہے. بالکل. تو جیسے اب ایلوپیتھک میں دیکھیں تو یہ 500 ملی گرام کی ٹیبلٹ ہے, 250 ملی گرام کی ٹیبلٹ ہے. جی جی. اسی طرح اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. بالکل وہ صحیح. کہتے ہیں کہ جو کشتہ جتنے بھی کشتہ جات ہیں نا وہ آپ کک کے برابر استعمال کریں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. بالکل ایسے. تو ایک کک کے برابر آپ اس کو استعمال کریں پانی کے ساتھ. اور اگر آپ کیپسول میں لینا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے نا جو 0 سائز کیپسول آتا ہے ہمارا وہ 125 ملی گرام کے قریب, اس میں آپ اس کو بھر کے اور وہ استعمال کروائیں ونس جو ہے تو انشاءاللہ فائدہ. دل جو ہے عموماً گھٹتا ہے مریض کا, جو ہے گھبراہٹ, دل میں گھبراہٹ سی پیدا ہوتی ہے, اور سارا اس کے لیے ساتھ اس کے خمیرہ مروارید بالکل بہت ہے, اور بہت ساتھ اچھا ہے. ارکیات میں ہم ارک غوزبان بہت اچھا ہے دل کی گھبراہٹ کے لیے, اگر اس کے ساتھ ساتھ دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور جوارش شاہی آپ استعمال کر سکتے ہیں, وہ بہت اچھی ہے گھبراہٹ میں. گھبراہٹ اور ساتھ میں وہ معدے میں جو بخار کی وجہ سے تبخیر ہے یا بھوک کم ہو جاتی ہے, وہ بخار چڑھتا ہے تو آپ نے دیکھا مریض کی بھوک مر جاتی ہے. بالکل. تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے نا ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے, بہت زبردست ہے. اور اس میں ناظرین کو ایک اور بھی چیز میں آپ کا اضافہ کرتا جاؤں کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو بخار ہے اور بخار کے ساتھ آپ کی چیسٹ میں آپ کو کنجیشن ہوئی ہے, ساتھ میں چھاتی جکڑی ہوئی ہے, اور آپ کا جو ہے اندر سے جو ہے سانس جو ہے وہ ہو رہا ہے, معاملات خراب ہو رہے, تو پھر آپ نے کرنا کیا اس کے اندر کہ آپ نے دار چینی لینی ہے 2 ٹکڑے, 1 لونگ کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے, 1 لونگ صرف, ٹھیک ہے, زیادہ نہیں اس کو لینا, اور بڑی الائچی اس کا قہوہ بنائیں, اس کو استعمال کریں, اور اس میں آپ ساتھ میں 1 جو ٹیبل اسپون جو ہے شہد کا وہ ڈالیں, وہ استعمال کریں. آپ یقین کریں بخار بھی آپ کا جو ہے وہ ٹوٹے گا, اور جو چیسٹ کنجیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی. بہت افیکٹو اور بہترین ہے. اور اگر کھانسی بھی ہے تو اس میں بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں بنفشہ جو ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے. تو ہم تو چونکہ طبی معالج ہیں تو ہم تو طب سے متعلق کی مشورے آپ کو دیں گے. بالکل. اس میں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ادرک بہت گھر پہ ہر گھر میں اویلیبل ہے. اس کا زبردست اتنے فوائد ہیں بخار میں, جو چیسٹ کنجیشن ہو جاتی ہے خاص طور پہ گلے میں خراش ہو جاتی ہے, اور اس کا قہوہ بنا کے استعمال کریں ساتھ میں شہد, اور بہت زیادہ افیکٹو. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. بلکہ اس میں ایک اور ایڈکشن میں کرنا چاہوں گی کہ بچوں کے لیے اسپیشلی ہم یہ کرتے ہیں, جیسے گلا خراب یا ریشہ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں بھی رہتا ہے, موسم میں بھی رہتا ہے, تو اس کے لیے آپ ادرک لے لیں, اس کو کرش کر کے اس کو نچوڑ لیں. ٹھیک ہے. تو اس کو جیسے پکا لیں پین میں, ہلکا سا وہ ٹھیک ہو جائے, جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس میں شہد مکس کر لیں برابر کوانٹٹی میں, وہ بھر کے رکھ لیں. بس آپ وہ ایک بچوں کو چٹاتے رہیں, آپ کا جو اندر سے بھی ریشہ ہوگا بچوں کا وہ بھی بالکل 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 بہت اچھا ہے یہ, اور اندر سے اکھاڑ کے باہر نکال دے گا وہ ریشہ وغیرہ. بالکل صحیح بات ہے. اچھا شمائلہ یہ بتائیے گا کہ عموماً جو بچے ہوتے ہیں نا اور بڑے بھی, ہم اس میں دونوں کو کنسیڈر کر لیتے ہیں, تو اس میں غذا میں سب سے پہلے تو روٹی بند کر دیتے ہیں کہ جی روٹی نہیں دینی, گندم کی روٹی نہیں. تو کیا ایسی چیز دیں اب جو ہے, جب عموماً جب چائے رس اور وہ پاپے جس کو بولتے ہیں کراچی میں, تو جب ان کا ذکر خیر آتا ہے نا تو وہ عموماً لوگوں کا منہ بن جاتا ہے. ہاں ایسے ایسے. ٹھیک ہے. میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں, بڑا ایک مزاحیہ تھا واقعہ کہ میں 3 دن کے لیے نا جماعت میں چلا گیا, تبلیغی جماعت والے مجھے ساتھ لے گئے, میں چلے گئے. اچھا میں بڑا اریٹیٹ ہوتا ہوں رس یہ پاپوں سے. اچھا وہ صبح کے ٹائم ناشتہ جب آیا تو وہ چائے اور وہ پاپے وہ اس طرح سے لے آئے, انہوں نے سارے دسترخوان بچھا دیے. میں کہا میں تو نہیں کھاتا یہ, میں کہا میں تو بخار میں بھی نہیں کھایا, تو میں تو نہیں کھاتا یہ. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں اس میں, تو اس کے متبادل کیا انہیں استعمال کرانا چاہیے, یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں یہ تو بنی بنائی چیز ہے جو ہم ایزیلی لے کر آ رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن جب بخار ہو تو اس میں صحیح منع کیا جاتا ہے کہ روٹی نہ دی جائے, کیونکہ ہضم ہونا مشکل ہوتی ہے اسپیشلی بچوں کے لیے. تو اس میں بہترین یہ ہے کہ دلیا, کھچڑی یا سوپ گرم اس کو کر کے, اور وہ بھی نرم بنائیں, یخنی ٹائپ میں بنائیں, یہ آپ بچوں کو دیں. گردن کا جو بکرے کے گوشت کی یخنی ہوتی ہے, اگر آپ گردن کے بکرے کے گوشت کی یخنی میں ہی آپ اگر کھچڑی بنا دیں
تو وہ ڈبل بچوں کے لیے کھانا آسان ہو جاتا ہے. ہر بچے کی چوائس ہے, کوئی سوپ پیتا ہے, کوئی نہیں پیتا, تو مثلا ان کی چوائس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خوشی سے کھا لیں, تو نرم غذا کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. دیکھیں اس میں اگر ڈیپینڈ کرتا ہے پیٹ اگر ٹھیک ہے, اگر پیٹ خراب ہے تو اس میں دہی اور ہمارا کیلے کا استعمال بھی بڑا فائدہ مند رہتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں جتنی نرم غذائیں ہیں ہم چاہیں تو گھر میں بہت اچھے سے بنا کے اور پیشنٹ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں. اس میں جوس وغیرہ ہیلدی آپ دے سکتے ہیں تاکہ امیون سسٹم ان کا بوسٹ اپ ہو. بالکل صحیح. اور اس کے لیے وٹامن سی ہم دے سکتے ہیں, اس میں جیسے امرود ہے اور اپنا لیمن ہے, مالٹا ہے, موسم کے اکارڈنگ جس طرح کی آپ تازہ پھل. یہ اس وقت آپ کہہ رہی ہیں جس بخار ختم ہو جائے اس کا. نہیں دیکھیں, ہاں بالکل, دیکھیں آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اب جیسے ہی بخار سٹیبل ہوتا ہے, نرم غذائیں آپ نے دی, اس کے بعد آپ کو دوبارہ باڈی کو انرجی دینے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. بالکل صحیح ہے. دیکھیں پہلے آپ دلیا کھچڑی دیں گے, ٹھیک ہے, نرم غذا سوپ ہی دیں گے, آپ نے یخنی دینی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ موسم کے اکارڈنگ. بخار جب ٹوٹ جائے اس کے بعد جو پھر آپ نے ڈائٹ بتائی. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز بھی بڑی زبردست ہے کہ آپ جس میں مریض ٹھیک ہو جائے, ریکور ہو جائے, اب ظاہر ہے اس کی امیونٹی کو بوسٹ بھی تو کرنا ہے, کیونکہ بخار نے اس کی امیونٹی لیول بالکل ڈاؤن کر دیا ہوتا ہے اور اس کی باڈی کے جتنے بھی نیوٹریشنز ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے. تو اس میں ایک بہترین چیز اور بھی ہے کہ آپ کالے چنوں کا جو شوربہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک پتلا سا پھلکا جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو ڈبو کے اچھی طرح سے وہ استعمال کرائیں, وہ بھی بڑا زبردست ہے. بالکل بہت بہترین ہے, بلکہ چھوٹے کے گوشت میں آپ بنائیں, جیسے اس کا شوربے کا سالن آپ بنا لیں مٹن کا, تو وہ بڑا طاقتور ہے. اور وہ بھی آپ جیسے نرم غذا, لیکن وہ 1 ویک کے بعد. اچھا, آپ نے بات کی نا مٹن کی, اب لوگ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ نے زبردست بات کی اور کھانے والا گوشت کا وہ بھی ہے. بالکل. اچھا, اب لوگ پتہ ہی کہتے ہیں یار اتنے مہنگے, ہمیں 3500 روپے کلو ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا 3500 روپے تو دیکھ لیا کہ کلو ہے, اور کیا جی یہ کوئی علاج ہے, کوئی 3500 روپے کلو کا ہمیں گوشت بتا دیں. آپ جو برگر کھاتے ہیں 500 روپے کا, آپ جو 1500 روپے کا پیزا کھاتے ہیں, اوپر پھر بوتل بھی پیتے ہیں, تو وہ اس کے اکارڈنگ آپ 3500 سے اوپر کی کھا پی جاتے ہیں. تو اگر آپ نیچر کی طرف آئے ہیں یا نیچرل کی طرف آئے ہیں تو آپ کے باڈی کے نیوٹریشن بھی پورے ہوں گے. دیکھیں ہم آج کل کرتے پتہ ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے ان کی عمریں کیوں کم ہو گئی ہیں اور پرانوں کی عمریں کیوں زیادہ تھی, وہ غذائیت والی کھاتے تھے, یہ غذا ذائقے والی کھاتے ہیں, وہ دیسی غذائیں کھاتے تھے. اور آج کل کی یہ جو باہر کی طرف ہے وہ تو نہیں کھاتے تھے, برگر پیزا شاورما یا یہ جنک فوڈ, یہ وہ تو نہیں وہ کھاتے تھے نا. بالکل. اچھا, وہ کیا کرتے تھے, ہم لوگوں نے نیچر کو چھوڑ دیا. غذا کھائیں غذائیت والی, ذائقے والی نہ کھائیں. ذائقہ ایک ہے, آپ نے اب یہ مٹن کی آپ نے بات کی ہے, اب آپ اس کو شوربے میں بنا لیں تو یہ غذائیت سے بھرپور ہے. اگر اس میں دیسی گھی آ گیا یا آئلی آئل آ گیا تو اور غذائیت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, ابھی آپ اس کو سٹیم کر لیں یا اس کی کڑھائی بنا لیں یا اور معاملات کر لیں تو وہ اوور کوک ہو گئی. جس ٹائم وہ اوور کوک ہوگی تو وہ جو ٹیسٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب, صرف وہی رہ جانے, غذائیت تو ختم ہو جانی اس کی. ٹھیک ہے نا, پھر وہ اندر ایسیڈیٹی بھی بڑھائے گی, گٹ ہیلتھ کو بھی متاثر کرے گی, آپ کے لیور کو بھی فیٹی کرے گی, آپ کی آنتوں کی جو لوبریکیشن ہے اس کو بھی ختم کرے گی, کانسٹیپیشن کے ایشو رہیں گے اور معاملات بڑھیں گے. تو یہ تو آپ نے بہت اس کو جو ہے نا اچھی ایک بتائی ہے کہ یخنی تو بہت اس میں جو ہے وہ کرنی چاہیے. لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں کہ لائف سٹائل کس طرح سے ہمیں رکھنا چاہیے آج کل کے جو جنریشن ہے, کیونکہ ماں باپ تو خود اپنے ہاتھ سے بچوں کو زہر خرید کے دیتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں لائف سٹائل موڈیفیکیشن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آج کل کی آپ جنریشن کو دیکھ لیں کہ وہ ساری کی ساری جو ٹوٹل چینج ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہم کیا کہیں صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اب دیکھیں نا, صبح جو جیسے میڈم نے کہا ہے کہ اگر آپ صبح جاگیں اور واک کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا آپ کی امیونٹی لیول بھی بوسٹ اپ ہوتا ہے. پھر پراپر مناسب نیند. ٹھیک ہے, نیند جو ہے آج کل بہت ڈسٹرب ہو چکی ہے لوگوں کی. موبائلز کا ڈیوریشن, رات کو 2 بجے تک موبائل یوز ہو رہی ہے, اسکرین یوز ہو رہی ہے. اس سے جب کیا ہے کہ
جب بچہ لیٹ نائٹ یا بچہ یا کوئی بھی ایکس وائی جو ہے نا لیٹ نائٹ موبائل یوز کرے گا اور وہ صبح اٹھ نہیں سکے گا. اب جب صبح اٹھ نہیں سکے گا تو اس کی طبیعت میں وہی پھر چڑچڑاپن اور پورا کا پورا سسٹم اس کا ڈسٹرب ہو چکا گا. تو اس وجہ سے جو ہے نا پراپر نیند کا خیال رکھیں اور صفائی کا خاص طور پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, صفائی ستھرائی ہمارا صفائی نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے, صفائی ستھرائی اگر نہیں کریں گے تو اس سے بھی بیماری کے چانسز بڑھنے کے ہو سکتے ہیں. ایسی ہے. ہم نے جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے اسکول میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. ٹیبل ٹینس ہم نے کھیلنی اور کرکٹ ہم نے فزیکل ایکٹیویٹیز بالکل, اور باسکٹ بال ہم نے کھیلنا, رسا کشی ہوا کرتی تھی. بالکل, مجھے اتنی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب کہ آج کل جو ہمارے بچے پڑھے ہیں تو وہاں فزیکل ایکٹیویٹی, وہ کہتے ہیں پاپا کوئی ہے ہی نہیں, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, ایسی ہے. اچھا آج کل کیا ہوتی ہے, ایک نا مریض میرے پاس آیا تو اس سے ہم نے کہا کہ آپ نا کیا فزیکل ایکٹیویٹی ہے. اس نے کہا جی میں 3 گھنٹے کرکٹ بھی کھیلتا ہوں. میں 3 گھنٹے نہیں, میں کرکٹ بھی بہت کھیلتا ہوں, میں فٹ بال بھی بہت کھیلتا ہوں. میں نے کہا اچھا میں کتنی دیر کھیلتے ہو؟ انہوں نے کہا جب تک موبائل کی بیٹری جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو یہ تو تھی ایک جوک. کہنے سے مراد آج کل کی جنریشن کا یہ حساب ہے کہ وہ آج کل کی جو جنریشن ہے نا وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو موبائل کے اندر جو ہے انہوں نے کر دیا ہے. اور مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ جو جان چھڑانے کے لیے وہ پتہ کیا کہتی ہیں, یہ پکڑو موبائل, یہ موبائل پکڑو. ٹھیک ہے نا, اور اس کی جو ریڈیشن ہوتی ہے وہ اتنی نقصان دیتی ہے کہ وہ بچے کو ویسے ہی جو ہے نا وہ تہس نہس کر دیتی ہے. اچھا ڈائٹ کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں کہ ڈائٹ کے حوالے سے اور کون کون سی ایسی ہیلدی ڈائٹس لینی چاہیے, فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کو ختم کر کے کیا ایسا بچوں کو آج کل ماؤں کو دینا چاہیے جس سے ان کی گروتھ اچھی ہو, ان کا قد بڑھے, صحت مند رہے, ان کی زیادہ امیونٹی بوسٹ ہوگی تو بخار وغیرہ تو پھر قریب آئے گا ہی نہیں. دیکھیں اصل بیس جو ہے نا ہمارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جب بچہ 6 منتھ کا ہوا ہے, اس کی ڈائٹ اسٹارٹ ہوئی ہے, تو ہم بازاری بنے بنائے میکنگ پیکس کو لینے کے بجائے گھر میں اگر مائیں ان کو سبزیاں بوائل کر کے دیں, ان کو سوپ بنا کے دیں, کھچڑی بنائیں, اور 9 منتھ کے بعد ایگ کو بوائل کر کے دیں تو ایک کمپلیٹ غذا ہے. جب آپ بچے کو کمپلیٹ نیوٹریشن مل رہے ہیں, کمپلیٹ ایک ویجیٹیبل فروٹس مدر ان کو ڈفرینٹ فارمز میں بچوں کو اگر دیں گی تو بچے کو شروع سے عادت ہوگی ہیلتھی ڈائٹ لینے کی. اب دیکھیں جیسے اس میں ساگودانہ بڑا ہی ایک بڑی بہترین غذا ہے بچوں کی ہائٹ گروتھ کے لیے بھی اور ان کی ہیلتھ کے لیے بھی. ٹھیک ہے, اور جن بچوں نے, مجھے لگتا ہے کہ ساگودانہ کھانے والے بچوں کی ہائٹ بھی جلدی اپ ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کالے چنوں کا استعمال بہت اچھا ہے ہیلتھ کے لیے, ہائٹ گروتھ کے لیے. اگر ہم یہ بچوں کو وقتاً فوقتاً دیتے رہیں تو اس میں بچوں کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے اور ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت اچھے سے کر سکتے ہیں, ان کی گروتھ اچھی ہو سکتی ہے. اب ہم اگر دیکھیں اگر بچوں کو جنک فوڈ, کینڈیز, ان چیزوں پہ اگر ہم لگا دیں گے تو وہ یہ چیزیں نہیں لیتے, اس طرح سے ان کا ٹیسٹ ہی نہیں بنتا. اور اگر باہر کے کھانوں کا ٹیسٹ لگ جائے تو گھر کے کھانے کھلانا ان کو مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ڈے 1 سے ہی ٹریننگ ہوگی تو بچوں کو کم سے کم اپنا فریش کھانا کھانے کی عادت ہوگی, کیونکہ ہم بالکل ختم نہیں کر سکتے, ہمارے ماحول کا حصہ بن چکا ہے کہ باہر کے کھانے بچے, آپ باہر جا رہے ہیں, آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں تو آپ نے وہی لینا ہے. اب اگر آپ فروٹس کا استعمال, ویجیٹیبل کا استعمال بڑھا دیں گے تو بچے اپنے جو ان کی نیوٹریشن ہے وہ کمپلیٹ رہیں گے. ساتھ میں کہوں گی کہ میووں کا استعمال بھی ضرور رکھیں, بالکل صحیح ہے, تاکہ بچوں کی ہیلتھ اچھی ہو اور وہ اچھا لائف سٹائل. جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ جو 500 روپے کا کسی کو برگر کھلانا ہے نا اپنے بچے کو, تو آپ ایسا کریں کہ 4 کیلے اور 1 سیب اسے روز کھلا دیا کریں. بالکل بالکل, وہ زیادہ اچھا ہے. سیب بہت اچھا ہے, امرود بہت اچھا ہے بچوں کے لیے. اب بچے دیکھیں ہر موسمی پھل بچے, بڑے, بوڑھے, حاملہ خواتین, نارمل, سب کو لینے چاہیے. بالکل. اب ہمارا رواج ختم ہو گیا ہے پھلوں پہ, اس طرح سے نہیں ہے کہ شام سے پہلے پھل لے لیں, نہیں, ہمارے ٹائم چینج ہو چکے ہیں, لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے. اب دیکھیں ہماری رات جو ہے وہ دن بن چکا ہے, دن جو ہے وہ رات بن گئی ہے. تو جب ہمارا لائف سٹائل سرکل ہی ہم نے الٹ دیا ہے تو اس میں ہم ڈائٹ بھی لے رہے ہیں تو ہمیں افیکٹ نہیں کر رہی. بالکل صحیح ہے. جب تک کہ ہم اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے, ہم نارمل روٹین پہ نہیں آئیں گے, ہم ہیلتھی لائف سپینڈ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات. دیکھیں ہر چیز کو ایک پراپر جب تک اگر نہیں رکھیں گے وہ خوبصورت نہیں لگے گی. اسی طریقے سے جب ہم لائف کو مینیج نہیں کریں گے, بیلنس نہیں کریں گے تو وہ کیسے ہیلدی رہ سکتی ہے؟ پاسبلٹی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں ینگ ایج میں بچوں کے بال وائٹ ہو رہے ہیں, یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا.
دیکھیں ان کی امیونٹی کم ہے, ایچ سی بی سی کم آ رہا ہے, ایچ بی لیول کم ہے, سی بی سی کی رپورٹ اتنی اچھی نہیں آ رہی, تو حالانکہ کہنے کو وہ سب کچھ کھا رہے ہیں. پھر اسٹریس بہت ہے بچوں کو. بالکل صحیح. آج کل کا بچہ جو اسٹڈی کر رہا ہے, جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایکٹیویٹی نہیں ہے اس طرح سے, تو پہلے ایکٹیویٹی کرتے تھے, مائنڈ فریش رہتا تھا, مائنڈ ہیلدی رہتا تھا. بالکل صحیح. اب بچوں کی ہیلتھ پہ افیکٹ آ رہا ہے, صرف اسٹریس ہے کہ پڑھنا ہے اور مارکس ہائی لینے ہیں, بالکل ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو بس میں یہی کہوں گی کہ اچھے لائف سٹائل کے لیے ہمیں اسٹریس فری رہیں, اچھی ڈائٹ کا استعمال کریں, بالکل صحیح, اور ایک سادہ لائف سٹائل گزارے گی. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, جزاک اللہ, ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ کو ضرور دعوت دیں گے. تو خواتین و حضرات, یہ تھے ڈاکٹر امجد چشتی صاحب, پرنسپل حمایت اسلام طبیہ کالج, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی تھیں طبیبہ سیدہ شمائلہ محسن صاحبہ. آپ کو بخار کے بارے میں انہوں نے کمپلیٹ اویئرنیس دی ہے, اور اس میں بتایا ہے کہ ڈینگی سے کیسے بچاؤ ہے, ملیریا سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں, موسمی بخار سے کیسے بچ سکتے ہیں, کون سی غذا آپ کے لیے اچھی ہے, اور کون سی جو ہے غذا آپ کے لیے جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لائف سٹائل کے بارے میں انہوں نے بتایا. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا, اور آپ ہمارے معالجین کی رائے پہ عمل کر کے صحت مند زندگی ضرور گزاریں گے. حاضر ہوتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوع, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.